अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है डोगो फाइटर्स। जब कौवाबों के अड्डे ही ख़त्म हो जाएंगे तो अकेला उनका चीफ साम नकोमा क्या करेगा। रिचर्ड ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बातों नहीं लगता था, इसलिए कर्नल वेंडन के पूछने पर उसने पूरी तफसीलात बतानी शुरू कर दी थी। गुड शो, मुझे तसव्वुर तक न था कि ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल अब इनका क्या करना है, ये दीवारें हटाओ ताकि उन्हें गोलियों से उड़ाया जा सके। ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन लोग हैं और शुक्र करो कि उन्हें तुम पर शक नहीं पड़ा। अगर ज़रा सा भी शक पड़ जाता तो फिर ये लोग जहां क़यामत बर्पा कर देते। कर्नल वेंडन ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, जो अब दोबारा कुर्सी पर बैठ चुका था। नहीं कर्नल, दीवारें हटाए बगैर भी उन पर गोलियों की बारिश की जा सकती है। कबाबों ने ये सारा निज़ाम अपने दुश्मनों से निपटने के लिए बनाया था, आज ये हमारे काम आ रहा है। देखो अब ये लोग किस तरह इन शीशे की दीवारों के अंदर मरते हैं, रिचर्ड ने तेज लहजे में कहा और उसने स्विच बोर्ड की साइड पर मौजूद एक बटन दबाया तो स्विच बोर्ड पूरे का पूरा एक तरफ हट गया और अंदर दीवारों से एक ट्रैगर नमा लोहे का हल्का बाहर उभर आया। उस स्विच बोर्ड के हटते ही छत पर से रिवॉल्विंग मशीन गन का मुंह बाहर को निकल आया था और अब मैं जैसे ही इस ट्रैगर को खींचूंगा मशीन गन ने घूमते हुए उस पूरे हिस्से में गोलियों की बारिश कर देनी है। देखो, रिचर्ड ने कहा। चूंकि उनकी आवाज़ें इमरान और उसके साथियों के कानों में बाकायदा पहुंच रही थी, इसलिए जैसे ही रिचर्ड ने स्विच बोर्ड हटाया तो इमरान ने देखा कि वाकई छत की दीवार दरमियान से मशीन गन की नाल का धाना सा बाहर निकल आया था। चूंकि कर्नल वेंडन और ट्रीसा के साथ साथ बाकी लोगों की तवज्जो भी रिचर्ड की तरफ थी, इसलिए इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला और फिर उससे पहले कि रिचर्ड का हाथ दीवार से निकले हुए लोहे के हल्के तक पहुंचता, इमरान ने ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे पे दर पे धमाके हुए और छत से निकाला हुआ मशीन गन का धाना गोलियां लगने से बुरी तरह तुड़ मुड़कर बंद हो गया। ओ, ये क्या हुआ? रिचर्ड ने धमाकों की आवाज़ सुनते ही बुरी तरह चौंक कर इमरान की तरफ देखा और फिर इमरान के हाथ में मशीन पिस्टल और छत पर मौजूद धाने को मुड़ा तुड़ा देकर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। तुमने हवा महवा कमेंट्री शुरू कर दी थी जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच रही है, तो बगैर बताए तुमने मशीन का नान कर देनी थी। मैं तो यही समझा था कि आवाज़ शीशे की उन दीवारों को क्रॉस नहीं कर रही, कर्नल वेंडन ने उसीलिए लहजे में कहा। ओ, मैं भी यही समझा था कि आवाज़ नहीं जा सकती। मुझे भी इस बारे में मालूम ना था। बहरहाल अब भी ये बचकर नहीं जा सकते, रिचर्ड ने गुस्से से फनकारते हुए कहा और उसने एक झटके से स्विच बोर्ड को वापस उस जगह लगाया और फिर चैनल के यके बाद दीगरे दो बटन दबा दिए। दूसरे लम्हे शीशे की दीवारों के अंदरूनी हिस्से में हल्के भूरे रंग का धुआं छत से निकलकर फैलता गया और चंद लम्हों में इमरान और उसके साथी उस धुएं में मुकम्मल तौर पर गायब हो गए। ये इंतहाई तेज़ असर वाली जहरीली गैस है, ये चंद मिनटों में हलाक हो जाएंगे, रिचर्ड ने चीखते हुए कहा और एक बार फिर वही दो बटन यके बाद दीगरे प्रेस कर दिए। भूरे रंग का धुआं तेज़ी से गायब होता गया और फिर ये देखकर रिचर्ड के चेहरे पर मुसरत के आसार नमूदार हो गए कि इमरान और उसके साथी इस तरह टेढ़े मेढ़े अंदाज में फर्श पर पड़े थे जैसे जहर दवा छिड़कने से ज़रर रसां कीड़े मुर्दा होकर ज़मीन पर पड़े होते हैं। हा हा, देखा ये कैसे मौत से बच सकते थे, रिचर्ड ने फातिहाना अंदाज में कहा और दीवारें हटाने वाले बटन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। ठहरो, रुक जाओ, कर्नल वेंडन ने यकलख चीख कर कहा और तेज तेज कदम बढ़ाता रिचर्ड के करीब जा खड़ा हुआ। उसने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। क्यों, ये तो मर चुके हैं, रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये इतनी आसानी से मरने वाले लोग नहीं हैं, खास तौर पर ये अली इमरान। अपने साथियों से कहो कि वो मशीन गनों का रुख इस तरफ कर लें, फिर जैसे ही दीवारें हटें वो उन पर फायर खोल दें ताकि उनकी मौत मुकम्मल तौर पर यकीनी हो सके, कर्नल वेंडन ने तेज लहजे में कहा। ओके, जैसे कर्नल वेंडन कह रहे हैं वैसे ही करो। कर्नल वेंडन अब लाशों से भी डरने लगे हैं, रिचर्ड ने बड़े तंजिया लहजे में कहा और कमरे में मौजूद एक साइड पर खड़े 6 स्याफामों ने हाथों में पकड़ी हुई मशीन गनों का रुख फर्श पर मुर्दा पड़े हुए इमरान और उसके साथियों की तरफ कर दिया। अब इजाज़त है, अब हटा दो दीवारें। वैसे आपको अगर अब भी डर लग रहा हो तो फिर आपको इजाज़त है कि आप कमरे से बाहर भी जा सकते हैं, रिचर्ड ने एक बार फिर तंजिया लहजे में कहा। शट अप, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, और सुनो, मुझ पर तंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम कर्नल वेंडन है, मैं तुम्हारी चीफ से तुम्हारी ज़रूर शिकायत करूँगा, कर्नल वेंडन ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। ओ, आई एम सॉरी कर्नल, रिचर्ड ने माज़रत भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने दीवारें उठाने वाला बटन दबा दिया। तेज़ गड़गड़ाहट के साथ ही दीवारें छत से वापस फर्श के अंदर गायब हो गईं और उसी लम्हे तड़तड़ाहट की तेज़ आवाज़ों से पूरा कमरा गूंज उठा। पैराशूट की छतरी फायरिंग से फटने के बाद सफदर को जिस्म गोली की सी रफ्तारी से नीचे गिरता चला जा रहा था और उसे अपनी मौत अब यकीनी नजर आने लग गई थी।
ہوا کا دباؤ اس قدر تیز تھا کہ اس کے حواس لمحہ با لمحہ اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے، لیکن صفدر کو یہی سبق سکھایا گیا تھا کہ زندگی کے آخری لمحے تک جدوجہد کی جائے۔ چنانچہ اس نے شعوری طور پر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم اس قدر تیزی سے نیچے گر رہا تھا کہ باوجود اپنی انتہائی کوشش کے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ ہوا کے بے پناہ دباؤ کی وجہ سے اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں، اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھلوا رہا تھا، لیکن اس نے اپنی پوری قوت ارادی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کسی حد تک کھولا۔ اس وقت چونکہ اس کا سر نیچے اور جسم اوپر والی پوزیشن میں تھا، کیونکہ نیچے گرتے وقت وہ مسلسل کلا بازیاں کھا رہا تھا، اور پیراشوٹ کی رسیاں کلا بازیاں کھانے کی وجہ سے اس کے جسم سے لپٹ جاتی اور پھر کھل جاتی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کیونکہ نیچے اسے درخت دھبوں کی صورت میں نظر آ گئے تھے۔ پھر دھبے انتہائی تیزی سے بڑے ہوتے جا رہے تھے اور صفدر کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی۔ پہلے اسے امید تھی کہ شاید وہ کسی پانی کے گہرے جوہر وغیرہ میں گر جائے، اس طرح شاید اس کی زندگی بچ جانے کا کوئی امکان پیدا ہو جائے، لیکن اب ظاہر ہے نیچے گھنا جنگل دیکھ کر اس کی یہ رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ رفتار سے جب اس کا جسم کسی درخت سے ٹکرائے گا تو اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہے گی، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس جگہ ہوا کا دباؤ اور رفتار ایسی تھی کہ باوجود کوشش کے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب نہ ہو رہا تھا، اور پھر اس نے خود ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کی زبان پر بے اختیار کلمے کا ورد شروع ہو گیا، کیونکہ اس کا جسم درخت کے عین اوپر اور بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا، اور کسی بھی لمحے اس کے جسم کے پرہچے اڑ سکتے تھے، اور پھر اس کے جسم پر شدید رگڑ کے احساسات ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد اس کے جسم کو ایک خوفناک جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی تمام ہڈیاں اس خوفناک جھٹکے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ لیکن یہ لمحہ بھی گزر گیا اور اسے یکلخت احساس ہوا کہ اس خوفناک جھٹکے کے بعد اس کا جسم ایک جگہ پر تیزی سے لہرا رہا ہے، لیکن اب وہ نیچے نہ گر رہا تھا۔ البتہ اس کے کاندھوں کے نیچے اور پیٹ والی جگہ پر درد کی خوفناک لہریں مسلسل دوڑ رہی تھیں، لیکن وہ مرا نہ تھا، اس کے احساسات زندہ تھے۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور دوسرے لمحے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت پر تشکرانہ جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں دیکھ لیا تھا کہ پیراشوٹ کی چھتری درخت کی مضبوط شاخس میں الجھی ہوئی تھی، اور وہ اس کی رسیوں کے ساتھ لٹکا ہوا درخت کے درمیان ہوا میں جھول رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ موجود شاخ کو پکڑ کر وہ ایک جھٹکے سے اس پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے وہاں اپنے پیر جما کر پیراشوٹ کو تیزی سے کھولنا شروع کر دیا۔ زندگی بچانے کی خوشی میں جسم میں موجود درد کی شدید لہریں بھی اب اسے کوئی تکلیف نہ دے رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ پیراشوٹ سے اپنے آپ کو آزاد کرا چکا تھا۔ پھر وہ درخت کی شاخوں کو پکڑ کر تیزی سے نیچے گھاس پر اتر آیا۔ چند لمحوں تک لمبے لمبے سانس لے کر اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھالا، اور پھر اسے جولیا اور تنویر کا خیال آیا تو وہ تڑپ کر آگے بڑھنے لگا۔ اس نے جس سمت میں ان دونوں کو گرتے ہوئے دیکھا تھا وہ سمت شمال کی طرف تھی، اور چونکہ اس وقت اس کا منہ اسی طرف تھا اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ جنگل خاصا گھنا تھا، لیکن صفدر نے دیکھا کہ سارا جنگل عمارتی لکڑی کا تھا اور اسے باقاعدہ منصوبہ بندی سے اگایا گیا تھا، اس لیے باوجود گھنا ہونے کے درختوں کے درمیان کافی فاصلہ موجود تھا۔ البتہ درخت خاصے مضبوط اور بلند و بالا تھے۔ صفدر تیزی سے جھاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اور پھر اچانک انسانی آوازیں سن کر وہ ٹھٹک گیا۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے بہت سے افراد نہ صرف بھاگ دوڑ کر رہے ہوں بلکہ ایک دوسرے سے تیز تیز باتیں بھی کر رہے ہوں۔ آوازیں کچھ فاصلے سے آ رہی تھیں، اس لیے صفدر اب محتاط ہو کر آگے بڑھنے لگا، اور چند لمحوں بعد اس نے جنگل کے اندر اپنے بنے ہوئے لکڑی کے بہت سے کیبنز ایک قطار میں کھڑے دیکھے۔ ان میں سے ایک کیبن کے باہر 10-12 سیاہ فام کھڑے تھے، جبکہ فوجی وردی میں ملبوس 2 سیاہ سفید فام کیبن کے اندر جنگل سے نکل رہے تھے۔ ابھی صفدر انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ یکلخت دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، اور پھر صفدر کے ساتھ ساتھ کیبن کے سامنے کھڑے سیاہ فام اور دروازے میں موجود سفید فام بھی چونک کر ادھر ہی دیکھنے لگے، اور صفدر یہ دیکھ کر بری طرح چونک پڑا کہ ایک سیاہ فام اپنے کاندھے پر تنویر کو لادے تیزی سے اس کیبن کی طرف دوڑا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ 4 اور سیاہ فام بھی موجود تھے۔ یہ ایک درخت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اس کے سر میں چوٹ لگی ہے، بے ہوش ہے۔ تنویر کو آنے والے سیاہ فام نے قریب آ کر سفید فاموں سے کہا، او تو یہ ایشیائی ہے، جبکہ وہ لڑکی سوئس تھی، ٹھیک ہے اندر لے جاؤ اسے، ایک سفید فام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور صفدر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا مطلب تھا کہ جولیا پہلے ہی ان کے ہاتھ لگ چکی ہے۔ اب یہ اسے معلوم نہ تھا کہ جولیا کس پوزیشن میں ہے، زندہ ہے یا مردہ۔ سیاہ فام جس نے تنویر کو اٹھایا ہوا تھا اس کیبن کے اندر داخل ہو گیا، جس کے دروازے سے 2 سفید فام باہر نکلے تھے۔
ایک سفید فام نے باقی سیاہ فاموں کو واپس جانے کا حکم دیا اور سارے سیاہ فام تیزی سے دوڑتے ہوئے ادھر ادھر بکھر گئے۔ چونکہ ان میں سے کوئی اس طرف نہ آیا تھا جدھر درخت کے پیچھے صفدر کھڑا تھا، اس لیے صفدر خاموشی سے اس درخت کے موٹے تنے کی اوٹ میں کھڑا رہا۔ دونوں سفید فام بھی اسی کیبن کے اندر چلے گئے تھے۔ جب سارے سیاہ فام جنگل کے اندر غائب ہو گئے تو صفدر احتیاط سے آگے بڑھا اور پھر اس کیبن کی طرف بڑھنے لگا۔ کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آوازیں سنائی نہ دے رہی تھیں۔ لیکن بہرحال یہ کیبن باقی تمام کیبن سے نسبتاً دگنا بڑا تھا۔ باقی کیبنوں کے دروازے بند تھے۔ صفدر ایک کیبن کے درمیانی راستے سے گزر کر کیبنوں کی عقبی سمتنے آ گیا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی آدمی کیبن کے کھلے دروازے سے باہر آ سکتا ہے، اور وہ چونکہ کھلی جگہ پر تھا اس لیے وہ فوری طور پر چیک ہو سکتا تھا۔ اس لیے وہ کیبنز کی عقبی حصے کی طرف آ گیا اور پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ اس بڑے کیبن کے عقبی طرف ایک بڑی کھڑکی موجود تھی جو کھلی ہوئی تھی۔ صفدر تیزی سے اس کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ کھڑکی میں لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی، لیکن اندر پٹ کھلے ہوئے تھے اور کیبن میں جلنے والی روشنی کھڑکی سے نکل کر سامنے والے حصے کو منور کیے ہوئے تھی۔ اس کھڑکی کے قریب جا کر کیبن کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اندر سے آنے والی آوازیں اسے صاف طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں چیٹر؟ ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ معلوم نہیں۔ اب انہیں ہوش آئے تو پتہ چلے کہ یہ پیراشوٹ سے کہاں سے کودے ہیں۔ ویسے مجھے رپورٹ ملی ہے کہ چھاؤنی سے جنگلی جہازوں کو اسکواڈرن جنگل سے کافی دور گھومتا رہا ہے۔ ایک اور آواز سنائی دی۔ ہوش تو انہیں آدھے گھنٹے میں آ جائے گا۔ یہ سوئس عورت تو پانی میں گرنے کی وجہ سے مکمل طور پر بچ گئی ہے، صرف بے ہوش ہے، جبکہ اس پاکستانی مرد کے سر پر چوٹ لگی ہے، لیکن میں نے چیک کر لیا ہے، یہ خطرناک نہیں ہے، اسے ہوش آ جائے گا۔ وہی بھاری آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر ٹام، آپ ان کا خیال رکھیں، میں جا کر چھاؤنی کال کرتا ہوں۔ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یہ لوگ چھاؤنی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کنفرمیشن ضروری ہے، یہ چیٹر نے کہا، اور پھر کیبن میں خاموشی طاری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد لکڑی کے فرش پر قدموں کی بھاری آواز ابھری جو محالی سمتیں جا رہی تھی۔ صفدر تیزی سے واپس کیبن کے کنارے کی طرف کھسک گیا۔ اسے معلوم تھا کہ چیٹر نے اگر چھاؤنی سے بات کر لی تو انہیں فوری طور پر ہلاک کر دینے کا حکم دے دیا جائے گا، کیونکہ اب تک لازماً انہیں کمانڈر لارل کی لاش بھی مل چکی ہوگی۔ اگر یہ جنگی جہاز نہ آ جاتے تو صفدر کا پروگرام یہی تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر کو براہ راست ڈوگو فائٹر کے ہیڈ کوارٹر والی صحرا کے قریب اتارتا اور پھر اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا مشن مکمل کرتا، کیونکہ ان کا اصل مشن یہی تھا۔ وہ چھاؤنی میں گئے، اسی ہیڈ کوارٹر کی تلاش میں تھے، اور وہاں کوابوں کے ایجنٹ راکو نے انہیں اس ہیڈ کوارٹر کی تفصیلات بتائی تھیں۔ کیبن کے کنارے پر پہنچ کر صفدر کیبن سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور پھر اسے فوجی بوٹوں کی بھاری آواز درمیانی حصے کو کراس کرتی ہوئی سنائی دی۔ تو صفدر تیزی سے درمیانی حصے کو کراس کرتا ہوا کیبن کے دوسرے کنارے سے جا لگا، اور پھر اس نے سر نکال کر باہر جھانکا تو اسے ایک سفید فام فوجی تیز سے اس قدم اٹھاتا قطار کے آخری کیبن کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ صفدر نے احتیاط سے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ بار بار دوسری سائڈ پر بھی دیکھ لیتا، لیکن ادھر کوئی موجود نہ تھا، اور پھر اس نے اس سفید فام فوجی کو آخری کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے دیکھا۔ دروازہ بند نہ کیا گیا تھا، شاید انہیں یہاں کسی خطرے کا احساس نہ تھا۔ جب یہ فوجی اندر داخل ہو گیا تو صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس کیبن اور اس سے پہلے کیبن کے درمیانی رہنے میں جا کر چھپ گیا۔ اسی لمحے اسے کیبن کے اندر سے ٹرانسمیٹر کی محسوس آواز سنائی دی۔ اب کیبن سے روشنی بھی نکلنے لگی تھی۔ ہیلو ہیلو، پیٹر کالنگ فرام F-2 اوور۔ کیبن کے اندر سے پیٹر کی آواز سنائی دی اور صفدر سمجھ گیا کہ یہی سفید فام ہی پیٹر ہے، اور شاید یہاں کا انچارج بھی یہی ہے۔ یس ایئر چیف راشکل اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور صفدر کے ہونٹ بھیج گئے، کیونکہ وہ یہ آواز بخوبی پہچانتا تھا۔ سر، میں F-2 کا انچارج پیٹر بول رہا ہوں۔ ایک سوئس عورت اور ایک پاکستانی مرد پیراشوٹوں کی مدد سے پوائنٹ میں اترے ہیں۔ عورت تو مصنوعی جوہر میں گری ہے، جبکہ مرد ایک درخت سے اٹک گیا تھا، لیکن اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اب دونوں یہاں پوائنٹ کے ایمرجنسی ہسپتال میں ہیں۔ میں نے اس لیے کال کیا ہے کہ یہ لوگ کہیں چھاؤنی سے تو نہیں آئے؟ اوور، پیٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، تو یہ لوگ F-2 پر جا گرے ہیں۔ ہم انہیں وسطی صحرا میں تلاش کرتے رہے ہیں۔ سنو، یہ 3 افراد تھے، 2 پاکستانی مرد اور ایک سوئس عورت۔ انہوں نے کمانڈر لارل کو اغوا کیا اور یہ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر چھاؤنی سے باہر نکل رہے تھے کہ ہمیں جنرل بارٹر کی طرف سے اطلاع ملی۔ ہم نے انہیں گھیر لیا، لیکن کمانڈر لارل کو شاید انہوں نے چلتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دیا تھا، کیونکہ ان کی مسح شدہ لاش وسطی صحرا کے ایک حصے سے مل گئی ہے۔ یہ تینوں پیراشوٹوں کی مدد سے ہیلی کاپٹر سے اتر گئے، لیکن فائرنگ سے ان کے پیراشوٹ پھٹ گئے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ وسطی صحرا میں کہیں گرے ہوں گے۔ بہرحال تم ایسا کرو کہ فوراً ان دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دو، اور تیسرے کو بھی تلاش کر کے ہلاک کر دو۔ یہ انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہے۔
اگر انہیں ذرا بھی موقع مل گیا تو یہ پوائنٹ پر قابض ہو جائیں گے، اس لیے کوئی وقفہ دیے بغیر انہیں ہلاک کر دو۔ میں ڈی ہیڈ کوارٹر سے بات کرتا ہوں، وہ تمہارے پوائنٹ کے قریب ہیں، وہ ان کی لاشیں لے جائیں گے۔ اٹ از مائی آرڈر، اوور۔ دوسری طرف سے ایئر چیف راشکل نے انتہائی تیز لہجے میں کہا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، اوور۔ پیٹر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور صفدر اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ چیٹر بہت چھوٹے درجے کا آفیسر ہے۔ فوراً تعمیل کرو بغیر کوئی وقت ضائع کیے، اور سنو وہاں پوائنٹ پر تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں، اوور۔ ایئر چیف نے پوچھا، سر ہم 4 سفید ہام ہیں، باقی سیاہ فام ہیں کام کے لیے۔ ہم میں سے 2 ڈاکٹر ہیں، میں انچارج ہوں، اور انتظامی طور پر میرا نائب تھامسن ہے، اوور۔ پیٹر نے جواب دیا، اوکے ٹھیک ہے، کافی آدمی ہیں، ان دونوں کو ہلاک کر کے فوراً تیسرے کو تلاش کرو اور ہلاک کر دو، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کیبن میں داخل ہو گیا۔ پیٹر شاید ٹرانسمیٹر آف کر رہا تھا، اس لیے اس کے دروازے کی طرف سائڈ تھی۔ صفدر کے اندر داخل ہونے کی آواز سن کر وہ تیزی سے مڑا ہی تھا کہ صفدر کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا، اور پیٹر چیختا ہوا اچھل کر کیبن کی دیوار سے ٹکرایا اور نیچے فرش پر جا گرا۔ صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنا بوٹ رکھ دیا۔ عمران سے صفدر نے راز اگلوانے کا یہ محسوس طریقہ سیکھ لیا تھا، کیونکہ اس طرح زیادہ جدوجہد نہ کرنی پڑتی تھی۔ گردن کی شارک اور اس کی سائڈ پر موجود اعصاب کی مین رگ پر بیک وقت دباؤ ڈالنے سے آدمی کا جسم اعصابی طور پر یکلخت مفلوج ہو جاتا ہے۔ صرف اس کا ذہن اور زبان چل سکتی ہے، اور شارک پر دباؤ کی وجہ سے اس کی حالت انتہائی تیزی سے خراب ہوتی چلی جاتی تھی۔ وہ ایک لحاظ سے جان کنی کے اذیت ناک دور میں داخل ہو جاتا تھا۔ صفدر نے محسوس انداز میں اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے تھوڑا سا گھمایا تو پیٹر کا پھڑکتا ہوا جسم یکلخت ساکت ہو گیا، اور صفدر کی ٹانگ پر ضرب لگانے کی وجہ سے اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، وہ بھی ٹانگ تک پہنچنے سے پہلے ہی دھڑام سے نیچے گر گئے۔ اس کے حلق سے ہڑہڑاہٹ سے نکلنے لگی، آنکھیں یکلخت باہر کو بلائیں، اور چہرہ اس طرح مسا ہو گیا کہ اس کی شکل بھی نہ پہچانی جا رہی تھی۔ صفدر نے لات کو ذرا پیچھے کی طرف کیا تو پیٹر کا تیزی سے مسا ہوتا چہرہ نارمل ہونے لگ گیا، لیکن صفدر کے بوٹ کی بہرحال اعصابی رگ پر ہی تھی، اس لیے پیٹر کا صرف سانس بحال ہوا تھا۔ اعصابی طور پر وہ ویسے ہی مفلوج تھا۔ سنو، مجھے میک اپ باکس چاہیے، مکمل کٹ یہاں موجود ہے تو بتاؤ، ورنہ۔ صفدر نے ہرراتے ہوئے ٹانگ کو ذرا سا دباؤ دیا۔ موجود ہے یہاں، اس کیبن میں، پیٹر کے حلق سے ہرہراتی ہوئی آواز سنائی دی، اور اسی لمحے صفدر کو بھی سامنے کیبن کی دیوار کے ساتھ موجود الماری میں موجود ایک بڑا میک اپ باکس نظر آ گیا۔ باکس نظر آتے ہی صفدر نے اپنی آنکھ پر یکلخت جھٹکے سے دباؤ ڈالا اور ساتھ ہی ٹانگ کو پوری قوت سے گھما دیا۔ پیٹر کا جسم ایک لمحے کے لیے بہت تیزی سے پھڑکا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کی باہر کو ابلی ہوئی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ صفدر نے جلدی سے پیر ہٹایا اور پھر دوڑ کر اس نے سب سے پہلے کیبن کا دروازہ اندر سے بند کیا۔ اس کیبن کی اوپری کھڑکی پہلے سے ہی بند تھی۔ دروازہ بند کر کے صفدر اس الماری کی طرف بڑھا اور اس نے بڑا سا میک اپ باکس اٹھا لیا۔ میک اپ باکس خاصا جدید تھا، نہ جانے جہاں اسے کس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا۔ بہرحال صفدر کے لیے یہ نعمت غیر مترقبہ سے کم حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اس نے جلدی سے باکس کھولا اور پھر اس کے ہاتھ انتہائی تیز رفتاری سے اپنے چہرے پر چلنے لگ گئے۔ وہ جلد از جلد یہ میک اپ مکمل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کسی بھی لمحے پیٹر کا کوئی ساتھی یہاں آ سکتا تھا۔ میک اپ مکمل کر لینے کے بعد اس نے میک اپ باکس کے ڈھکن کے اندرونی حصے میں لگے ہوئے چھوٹے سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اور پھر مطمئن ہو کر اس نے باکس بند کیا اور تیزی سے واپس پلٹا۔ اس نے جلدی سے اپنا لباس اتار دیا۔ اس کے بعد پیٹر کے جسم پر موجود یونیفارم اتارنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ یونیفارم پہن چکا تھا۔ پیٹر گو قد و قامت کے لحاظ سے اس کے برابر تھا، لیکن جسمانی لحاظ سے وہ ذرا سا ہلکا تھا، اس لیے یونیفارم ذرا سی ڈھیلی تھی، لیکن اس وقت پوزیشن ایسی تھی کہ صفدر کو یہ حامی نظر انداز کرنی پڑی۔ یونیفارم پہن کر وہ اب مکمل طور پر پیٹر کے روپ میں آ چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا لباس پیٹر کو پہنایا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ پھر اس نے پیٹر کو گھسیٹ کر کندھے پر ڈالا اور باہر جھانکا۔ باہر کوئی موجود نہ تھا، اس لیے صفدر تیزی سے درختوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ذرا فاصلے پر جا کر اسے ایک گڑھا سا نظر آیا۔ اس نے پیٹر کو وہیں جھاڑی میں پھینک کر اور مشین گن کے بٹ سے اس نے اس کے چہرے کو بری طرح بگاڑنا شروع کر دیا۔ پیٹر کا چہرہ گوشت کے لوتھڑوں میں بدل گیا تو وہ مڑا اور مشین گن کو کاندھے سے لٹکائے وہ واپس کیبن کی طرف آیا۔ اس نے کیبن کا دروازہ بند کیا اور فوری انداز میں چلتا ہوا وہ اس بڑے کیبن کی طرف بڑھ گیا جہاں تنویر اور جولیا موجود تھے۔ ابھی وہ اس بڑے کیبن سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اسے درختوں کے درمیان سے دوسرا سفید فام آتا دکھائی دیا۔ وہ شاید کہیں فیلڈ میں گیا تھا۔ ہیلو پیٹر، کچھ پتا چلا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ آنے والے نے دور سے ہی صفدر کو پکار کر کہا۔ ہاں، مگر تم کہاں چلے گئے تھے؟ صفدر نے پیٹر کے لہجے میں کہا۔ تم نے خود ہی تو مجھے نرسری بھیجا تھا، اتنی جلدی بھول گئے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آنے والے نے، جو یقیناً تھامسن تھا، انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
وہ ہاں، دراصل ابھی میں نے کال کی ہے، چھاؤنی میں انتہائی حیرت انگیز اطلاع ملی ہے، میرا تو ذہن ہی گھوم گیا ہے، ادھر آؤ جلدی۔ صفدر نے بات بتاتے ہوئے کہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ کیسی اطلاع؟ سامسن نے تیز تیز قدم اٹھا تو اس کے قریب پہنچ کر حیرت بھرے انداز میں کہا۔ آؤ تو صحیح، صفدر نے مڑے بغیر کہا اور پھر وہ اسے لیے تیزی سے اسی کیبن کی طرف بڑھ گیا جس میں ٹرانسمیٹر اور میک اپ باکس موجود تھا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح پیٹر، کیا بات ہے؟ آخر اس قدر پراسرار بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تھامسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم آؤ تو صحیح، صفدر نے مختصر سا جواب دیا اور کیبن کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے روشنی کا بٹن آن کر دیا۔ اس جنگل میں شاید کہیں بجلی پیدا کرنے والا جنریٹر لگایا گیا تھا جس کی آواز تو یہاں تک نہ آ رہی تھی، لیکن روشنی کا نظام بہرحال ہر کیبن میں موجود تھا۔ ادھر دیکھو، فرش پر غور سے دیکھو، صفدر نے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے پراسرار سے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی گن کو نال سے پکڑ لیا۔